अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और आज उसका 3rd पार्ट में आपको सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सूप पार्लर पे मामूल का रश था। मगरिब उतर चुकी थी। बाहर बरामदे में लगी कुर्सियों पर मेहमान बैठे खा पी रहे थे। सारे बाज़ार में रौनक मेला सा लगा था। ऐसे में सड़क किनारे एक मेज़ पे वो सर झुकाए बैठी थी और गोद में शॉपिंग बैग में रखा लैपटॉप पड़ा था। दफ्तन दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। फिर सामने वाली कुर्सी खींच के कोई बैठा। तालिया ने गुलाबी मतवरम आँखें उठाईं। वो खुशी से तमतमाते चेहरे वाला मौलिया था। मुझे पता था तुम अच्छी लड़की हो, मेरा काम कर दोगी। लैपटॉप लाई हो? उसकी आंखों में डर, खौफ और फतह के मिले जुले तासरात थे। तालिया ने अस्पात में सर ऊपर नीचे हिलाया। ओके, मगर हाँ, पहले तुम्हारे पैसे। उसने जल्दी से जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाला। गिन लो। तालिया ने एक खामोश नज़र उस पर डाली, फिर लिफाफा उठाकर गोद में रख लिया और लैपटॉप मेज़ पे। मौलिया ने बेकरारी से लैपटॉप उठाया और खोल के देखा। सुकून सा उसके चेहरे पर फैलने लगा। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू तालिया। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। दूर खड़ी कार में से उन पे नज़र रखते सेक्रेटरी मंग ने भी तशफ़ी भरा एक मैसेज अपने बॉस को लिखा। बेफ़िक्र रहें। तालिया ने उसे कुछ नहीं बताया। सॉरी तालिया, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। परेशानी की धुन छटी तो मौलिया ने अफसोस से कहना चाहा, मगर तालिया मुराद ने हाथ झुला के उसे जाने का इशारा किया और ख़ुद बैग में रकम डालती, चेहरे पे नागवारी, बेबसी और गुस्सा लिए सूप पार्लर की तरफ बढ़ गई। खैर, मौलिया ने लैपटॉप उठाते हुए पीछे से बुलंद सा कहा, मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, रकम बढ़ा दो तो तुम सब एक सी होती हो। यहाँ कोई सच्चा और ईमानदार नहीं है। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुकी और पलट के चुभती हुई निगाहों से उसे देखा, लेकिन लब सख्ती से बंद रखे और फिर मुड़ गई। रात फैल रही थी। मौलिया का दिन बल आखिर कामयाबी ले आया था। सेक्रेटरी मंग ने कार आगे बढ़ा दी और मौलिया अपनी कार की तरफ चला गया। उन दोनों को और उनके बॉसेस को मतलूबा चीज़ मिल गई थी और वो सब मुतमईन थे। ऐसे में तालिया मुराद सूप पार्लर में आई, अपना इस्तीफ़ा लिखकर काउंटर पे जमा कराया और इसी खामोशी से वहाँ से निकल गई, इससे पहले कि कोई उसे रोक कर वजह पूछता। बैग में 2 मुख्तलिफ नोटों की गड्डियाँ उठाए वो बस स्टॉप तक आ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद बस उसको KL के मुख्तलिफ मकामात, सड़कों और गलियों से गुजारती एक शाहाना तर्ज के इलाके में ले आई। वो स्टॉप से उतरी और बैग संभालती हुई छोटे छोटे कदम उठाती एक कॉलोनी में आगे बढ़ती गई। चंद मिनट की वॉक के बाद वो बल आखिर एक गेट के सामने रुकी। गेट खुला था। तालिया ने अंदर कदम रखा। सामने रात की तारीकी में लैंप पोस्ट से जगमगाता लॉन दिखाई दे रहा था। खूबसूरत, नफीस, तराशीदा सा लॉन और उसके इख्तिताम पर ऊंचा सा खड़ा बंगला। वो बैग कंधे पे डाले आगे चलती आई यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ियाँ अबूर करके ऊंचे दाखिली दरवाजे तक जा रुकी। फिर बेल बजाई और बंद मुट्ठी से धप धप दस्तक दी। भारी कदमों की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुल गया। तालिया ने नज़रें उठाईं। सामने भारी भरकम जुस्से वाली स्याह रंगत की औरत खड़ी थी। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 50-55 के लगभग। बाल मोटी मोटी घुंघरियाली लिटों की सूरत कंधों तक आते थे और उसने खुले से कपड़े पहन रखे थे। चौखट पे बाजू जमाए उसने खश्मगी निगाहों से सामने खड़ी वेट्रेस के यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखा और इस्तफामिया अबरू उठाई। तालिया ने नज़रें झुका दी और रूंधी हुई आवाज़ में बोली, आज तालिया ने अपना सब कुछ खो दिया। अपना वकार, अपना ईमान, अपनी सच्चाई, अपनी इज्जत। मैंने हर शे को बेच डाला। मैंने, तालिया मुराद ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। स्याह मोटी औरत ने सर से पैर तक उसे देखा और बिना कोई असर लिए संजीदगी से बोली, कितने में? तालिया की पलकें हनूस झुकी हुई थीं। इस सवाल पे चंद लम्हे वो नहीं हिली, फिर एकदम पलकें उठाईं तो उनमें आंसू गायब थे और लबों पे मुस्कुराहट थी। 7 लाख में? वो चहकी और वो दोनों एकदम हंस पड़ी।
اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ فربا عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازوؤں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا سکیم، بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا مسکرا کر اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنستی۔ پرفیکٹ۔ تین دفعہ پیمنٹ وصول کیے، ایک دفعہ اس بے وقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پر۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پہ غصہ در آیا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو سکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم کیل کے سب سے بڑے سکیم آرٹسٹ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف۔ اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت کاٹتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پہ لکھے حالم کیل کا بہترین سکیم انویسٹیگیٹر ہے۔ وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کر دو۔ اوہ اچھا، فربی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے، کیونکہ انکرپٹڈ فون سے میں کال کرتی ہوں اور ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک سکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں نہ ہی کوئی مرد۔ میں اور تم، ہم تو چور ہیں، پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ جیسے پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھ دے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربا عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا، ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جھلا کے بے فکری سے کہا، میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین سکیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا۔ جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانتوں سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی لیے بیٹھی بے فکر اور خوش باش نظر آ رہی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا، اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے، حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی، اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار
سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچی کی اور اپنی دوست کی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنسی اور شانے اچکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور سکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت زیادہ امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ اوہ تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں رکھ لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کی لاشوں کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد دفنا دیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ آیا، جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اف! وہ غصے اور درد سے چلاتی ہوئی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی؟ موٹی عورت چہرے پہ سادگی سجائے، ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پہ بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بد دعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر بولی۔ رات چند ساتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑھی، داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب، کالک اور چمک کے ساتھ، عیاں اور واضح۔ لیونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا اس وقت کسی ریسٹورنٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پہ موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربا عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برتن لگا رہی تھی جس پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چنے گئے تھے۔ اس کا نام لیانا تھا، مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ مالے اپنی دادی کو تعظیماً داتن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ مالے یعنی ملائیشیا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی دادی کو داتن کہتے ہیں، تو تالیہ بھی اس عورت کو جس کا نام لیانا تھا اسے داتن کہتی تھی۔ دفتن سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی، کندھوں تک آتے سیاہ بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینزز اتار کے پھینک دیے تھے، تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کیں اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے، داتن نے بھویں اچکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ اب تنگو کامل کے سکیم سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا۔ تالیہ، آخری سٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔
ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر سٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے تھے۔ نظریں کھانے پہ جھکی تھیں۔ سٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ اس سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے لاکر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی۔ پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی، تم نے ان کی نقل تیار کر لی ہے؟ کیسے نہ کرتی، ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا میں بتانا بھول گئی، اس میں جو تیارہ یعنی تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ تالیہ نے کندھے اچکا دیے۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اگلا سٹیپ؟ وہ واپس پلین تک آئی۔ اتوار کی رات تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری کو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جو جیولری وہ پہن رہی ہیں وہ نقلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میری فورجریز اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی، اور وہ بھی سنار کے خلاف کہ اس نے مجھے گھڑی نقلی بنا کے دی ہے، اور وہ دونوں ہنس پڑی۔ دفعتاً داتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ، مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیم آرٹسٹ ہوں داتن، اسکیم آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی ایذا نہیں پہنچاتی۔ ہم صرف میوزیم اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں، اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ ہوئی دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم داتن کبھی نہیں بدلو گی، مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے پیرنٹس، اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کی شعلوں میں بہت سی یادیں گڈمڈ ہونے لگی تھی۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی میموری 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی۔ میں کسی راہداری میں چل رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کی۔ چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا، یہ شہر کوالالمپور سے ذرا فاصلے پر ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہیں پہ پہلی دفعہ
اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا سا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گدی سے نیچے چھوا، گول سا نشان، جیسے کسی نے آنکھ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی، تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے، داتن ناپسندیدگی سے بولی۔ تالیہ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے جان تو چھوٹی تمہاری، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا، مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملائیشیا کا تھا۔ جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بیوقوف تھی نا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل قوم تو مالے تھی نا، اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہر آئی، کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا وین دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی موٹی اور کالی سی تھی مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئیں، پانی پلایا، یاد ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دکھایا۔ وہ بری میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں، بس ایک بیگ۔ میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بیوقوف تھی، منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ تھا۔ کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا، کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ؟ میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی، بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کو حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی کو مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انٹرنیٹ سکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا سکیم آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ سکیم آرٹسٹ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے۔
یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملائیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پر ہی نظر آیا تھا اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئر وائینٹ جن کو مستقبل نظر آتا ہے وہ ہو، ایک سیر۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت۔ مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11، تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، چرا لو۔ اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آنکھ بھر کے چھت پہ لگے بتیوں کو دیکھا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بیوقوف لڑکی کا کردار کیا اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد۔ وہ چھت پہ لٹکے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ثابت ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا۔ میں 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ کے بکھرے تھے۔ داتن نے اچنبھے سے بھویں بھنچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں، جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملائیشیا جانتا ہے۔ اور وسنت؟ اس سے سارا ملائیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق؟
گڈ نائٹ، اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھتی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور آج کا پارٹ مجھے بہت مزے کا لگا ہے، کیونکہ اس میں کہانی مزید کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور مجھے تو یہ بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ آپ بھی ضرور اپنا تبصرہ کمنٹس میں کیجئے گا۔ اور آج کافی دن بعد کہانی کے اینڈ میں تھوڑی سی بات کر رہی ہوں، تو اس کے لیے اگر آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔